ब्लू जीन्स के ऊपर पीच कलर की थाइस तक आती शर्ट पहने, गले में मफलर डाले, बाल खोले, वो दनदनाती हुई खान हाउस में दाखिल हुई। इसके लब मद्धम सा हिल रहे थे जैसे कोई नगमा गुनगुना रही हो। इससे पहले वो लाउंज का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल होती, सामने से आते इस वजूद से जा टकराई। एक पल के लिए तो आयत को अपने सर पर सारा आसमान घूमता हुआ महसूस हुआ। उफ, मेरा सर फाड़ दिया, वो चिल्लाई थी। राइम ने नागवारी से उसे देखा। अंधी हो देखकर नहीं चल सकती क्या? क्या हर वक्त दीवारों में टक्करें मारती रहती हो? वो पहले ही लेट हो रहा था, ऊपर से ये मुसीबत। रास्ता रोकने आ गई। आयत अपना सर मसलती हुई अब राइम खान को देख रही थी। मुझे तो नज़र आता है राइम भाई, आप एक काम करें, आप चश्मे लगवा लें, क्योंकि नज़र तो आपको आता नहीं है। जब देखो तब मेरे सामने आ जाते हैं। ज़्यादा शौक है मेरा सर फोड़ने का? वो गुस्से से बोली थी। राइम क्लस कर रह गया। पहली बात, मुझसे तमीज़ से बात किया करो। तुमसे कितना बड़ा हूँ। दूसरी बात, मेरे पास दो आंखें हैं जो अल्लाह ने दी हैं, और मुझे इनसे बहुत अच्छा नज़र आता है। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं कह सकता। राइम की बात सुनते हुए आयत का हलक तक जल गया था। वो हमेशा उसे जिज करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। आपका डॉक्टर किस बेवकूफ़ ने बनाया है? मेरे हाथों में होता तो आपकी डिग्री के 4, फिर उठ फिर 8 और फिर बेशुमार टुकड़े करने के बाद मैं उन्हें आग लगा देती। इसके लहजे में इतनी नागवारी महसूस करते राइम को भी गुस्सा आया। तुमसे बहस करना अपना सर दीवार में मारने के मुतरादिफ है। रास्ता छोड़ो मेरा। ना जाने क्यों हर वक्त हमारे घर में मुँह उठा कर आ जाती हो। तुम्हें अपने घर में चैन क्यों नहीं है? मज़ीद जहरखंदा लहजे में बोला था कि इस बार आयत की आंखों में खफगी के तासुरात नुमाया हुए। आपका घर है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि इस पर राइम खान लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से बाहर जावेद खान के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, और इस हिसाब से आज तक मुझे कभी भी जावेद अंकल ने इस घर में आने से मना नहीं किया। तो फिर आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? आइंदा ऐसी बात कही तो मैं अंकल और आंटी से आपकी शिकायत लगाऊंगी। वो किलसी तो उठी थी। राइम ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे जब अगले ही पल उसे धक्का देती अंदर की जानिब बढ़ गई। जहाँ देखो तो वहीं पूरा दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। मेरे पास आप जैसे लोगों से बहस करने का फजूल टाइम नहीं। वो मुसलसल बड़बड़ाती हुई अंदर जा रही थी। इसकी आखिरी बात सुनते राइम की रगों में खून का उबाल बहुत तेज़ी से गर्दिश करने लगा। नहीं, तुम समझती क्या हो खुद को? वो चिल्लाया था, मगर तब तक आयत लाउंज में अंदर तक जा चुकी थी। राइम पाँव पटकते हुए पोर्च तक आया था। अपनी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में बैठा और गाड़ी को हॉस्पिटल की जानिब दौड़ा दिया। ये लड़की जिस दिन से इससे टकराती थी, इस दिन ही राइम का सारा दिन बहुत बुरा गुजरता था। राइम को ये जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती थी। 18 साल आयत हमदानी शौक और चंचल खूबसूरती की मिसाल तो थी, मगर इसके अलावा इसका हुलिया बिल्कुल बच्चों जैसा हुआ होता था। वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाली लड़की थी। अपने बाप की इकलौती बेटी, अपने भाई की इकलौती बहन, ऊपर से फैमिली भी मयसर अमीर थी, इसलिए तो सारे उसे बहुत वैल्यू देते थे। मगर राइम को लगता था कि इसके वालिदैन ने उसे जो ये बेजा लाड प्यार दिया है, इससे ये बिगड़ गई है। लड़की को अपनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन आयत कुछ ज़्यादा ही शरारती और हंसमुख थी और ज़िंदगी को खुलकर जीती थी। लेकिन राइम का ख्याल था कि लड़कियों को एक हद तक इंट्रोवर्ट रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। राइम खान शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन जावेद खान का इकलौता बेटा था। 27 साल राइम खान खूबसूरती की मिसाल। इसकी गहरी नीली आंखें, इनमें झलकती खूबसूरती और जहानत जो किसी भी लड़की को इसका दीवाना कर सकती थी। इसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदा और सोबरपन रहता था। वो बहुत संजीदा था। उसे मस्ती मजाक ये बहुत जहर लगती थी। इसकी मौजूदगी के वक्त इसकी दोनों बहनें भी अच्छी बच्ची और खामोश रूहें बनकर घर में रहती थी। राइम बड़ा था, इससे छोटी 23 साल महरम थी, और महरम से छोटी 18 साल हुमा। हुमा और आयत दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ती थी। वो दोनों ही सेकेंड ईयर में थी, इसलिए तो आयत की हुमा से दोस्ती भी बहुत कमाल की थी। आयत हुमा से मिलने के लिए अक्सर ही खान हाउस आती रहती थी। वो लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे, मगर घरों में कुछ फासला था। 3-4 गलियाँ छोड़ने के बाद इनके घर आते थे। तो वही हमदानी साहिब का भी बिज़नेस की दुनिया में एक नाम था। अपने बाप की इकलौती लाडली बेटी, फिर वो ऐसी ना होती, ये तो मुमकिन सी बात थी। वो धप करती हुई आंधी तूफान की तरह हुमा के कमरे में दाखिल हुई। महरम और हुमा दोनों ही चिप्स के साथ इंसाफ करती नजर आई, मगर आयत के चेहरे पर शदीद बरहमी थी। वो सीधी सोफे पर गिरी और फिर वहीं फैल कर लेट गई। इसके मुंह पर 12 बजते दोनों बहनों को बता चुके थे कि वो ज़रूर इसका मूड ख़राब होने की वजह से इन दोनों का भाई था। क्या हुआ तुम्हारे मुंह पर, क्यों 12 बज रहे हैं? हुमा ने चिप्स की स्लाइस मुंह में डालते हुए सवालिया आईब्रो उचकाते पूछा। आयत के मुंह के जावे बिगड़ते थे। तुम्हारा बकड़ू भाई तो दिल तो चाहता है कभी कभी इसका सर फाड़ दूँ। आखिर उसे मेरे यहाँ आने से क्या तकलीफ़ है? इसके अंदर हसद और गुस्से का उबाल तेज़ हुआ था। हुमा मुस्कुरा पड़ी थी। अरे भाई की बातों की फिक्र ना किया करो, तुम जानती तो हो इनका गुस्सा तेज़ है, इसलिए इनको और इनकी बातों का बुरा मत बनाया करो। वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं, इनको छोड़ो, अपना मूड ठीक करो। हुमा ने आयत के सामने चिप्स का पैकेट रखते हुए उसे चिप्स खाने का इशारा दिया, मगर फ़िलहाल आयत का मूड बहुत ख़राब था। कहते हैं आइंदा उनके घर ना आया करो। मैं आज ही आंटी से शिकायत लगाऊंगी। इनका घर है भला क्या? अब मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए यहाँ नहीं आ सकती? न जाने क्यों उसे राइम का इस तरह से बात करना आज बहुत बुरा लगा था। आज राइम पहले से कुछ ज़्यादा गुस्से में था। अक्सर वो इस तरह बात कर जाया करता था, मगर आज से पहले आयत को कभी इतनी तकलीफ़ नहीं हुई।
کیا ہو گیا آیت؟ اس طرح بچوں جیسی حرکتیں مت کیا کرو، اور نہ ہی تم بھائی پر غصہ کریں۔ محرم جو سنجیدگی سے تاپ پڑ رہی تھی اب کی بار اس نے درمیان میں خطاب دینا ضروری سمجھا کہ آیت کا حلق جو پہلے ہی جل چکا تھا مزید جل کر راکھ ہو گیا۔ فار گاڈ سیک محرم، آپ بھی اس وقت نہ تو مجھے آپ اور آپ کے بھائی کے بیان میں ذرا سی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہوئے چپس پکڑے چپس کھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا موڈ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آیت، ماما اور بابا 2 دن کے لیے کسی شادی پر جا رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں جا رہے، تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم لوگ ویکینڈ پر پکنک بنانے کہیں چلیں۔ ہما کچھ سوچتے ہوئے بولی، اور اگلے ہی پل آیت کی آنکھیں چمکی۔ کیا سچ میں؟ وہ اچھل کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ پکنک کے نام پر ہی آیت کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر جاتی تھی۔ ہاں نا، لیکن اس کے لیے بھائی کو منانا پڑے گا اور وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ محرم نے درمیان میں ہی ہما کی بات اچک لی۔ آیت مسلسل کچھ سوچنے لگی۔ یہ تو سچ ہی تھا، وہ ہٹلر کبھی نہیں مانے گا۔ یہ بات تو آیت بھی جانتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس بارے میں سوچتی رہی کہ کیا کریں، پھر اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے آئیڈیا مل گیا تھا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہما، تمہارے اس جنگلی بھائی کو سیدھا کرنے کا۔ ہما نے دیکھا اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم کیا سوچ رہی آیت؟ اپنے شیطانی دماغ میں میرے بھائی کے خلاف کوئی منصوبہ مت بنانا۔ ان دونوں بہنوں نے باری باری ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن محرم نے دھمکی دینے کے ساتھ انگلی سے اشارہ بھی کیا۔ مگر دوسری طرف بھی آیت ہمدانی تھی۔ وہاں فرق کسے پڑ رہا تھا؟ وہ اب ہما کے کان کے پاس جھکی سرگوشی کر رہی تھی کہ ہما کی آنکھوں میں چمک گہری ہوئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے آیت کا آئیڈیا بے حد پسند آیا ہے۔ محرم دونوں کو جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر ان دونوں کے دماغ میں تو کچھ سازشی چل رہا تھا۔ یہ رات کا پہر تھا جب وہ تھکا ہارا ہاسپٹل سے گھر داخل ہوا۔ مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے کسی کی مدھم سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ رائم کا دماغ گھوما تھا۔ یہ کون رو رہا تھا؟ وہ حیران پریشان سا آگے بڑھا، مگر سامنے لگتی عدالت دیکھتے ہوئے مزید حیران ہوا۔ آیت ہما کے گلے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے ٹیشو پکڑ رکھا تھا، کبھی اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی، کبھی ناک باسی۔ غصے میں جاوید صاحب چکر پر چکر کاٹ رہے تھے اور ان کی بیوی شازیہ بیگم پریشان سی آیت کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا نا میری جان، بس کرو، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ ایک بار آنے دو اس کو، آج میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ شازیہ بیگم کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ انہیں آیت اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ اس طرح آیت کو روتے دیکھ انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جاوید صاحب کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا، پر رائم سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس آیت نے جان بوجھ کر یہ عدالت لگوا رکھی ہے۔ وہ وہیں رک گیا اور اب بہت فرصت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ محرم خود پریشان بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہما اور آیت مل کر کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بھلا آنٹی کہتے ہیں میں آپ کے گھر میں نہ آؤں، کیا یہ ان کا گھر ہے؟ میں تو آپ کو اپنے ماں باپ سمجھتی ہوں، اور اس طرح مجھ سے بات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں رائم بھائی کو مجھ سے کیا پرخاش رہتی ہے۔ اس کا ڈرامہ فل تھا۔ ہما نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رکھی تھی۔ آیت بیٹا فکر مت کرو، یہ میرا گھر ہے، تم جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو یہاں آ سکتی ہو، بیٹھ سکتی ہو، اور میں دیکھتا ہوں اس نواب زادے کی ہمت کیسے ہوتی ہے تمہیں روکنے کی۔ جاوید صاحب نے ضد چھوڑتے اس بار آیت کو مخاطب کرتے کچھ پیار سے کہا کہ رائم کلس کر رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کا میلو ڈرامہ جاری تھا۔ وہ کچھ آگے بڑھا، اسے دیکھتے ہی جاوید صاحب نے دانت پر دانت جمائے۔ نہیں برخوردار، تم بتا ہی دو، آخر تمہیں اس بچی سے کیا تکلیف ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ جاوید صاحب کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ رائم کے چہرے پر تھکن کے ساتھ اب غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا میں نے اس بچی کو جو آپ لوگ اتنا بھڑک رہے ہیں۔ جب دیکھو تب ہر وقت مجھ سے آ کر ٹکراتی رہتی ہے۔ چلنے کی تمیز ہے نہ بات کرنے کی؟ اس کی زبان دیکھی ہے کتنی گز بھر کر لمبی زبان ہے۔ رائم نے شان بے نیازی سے کہا تھا کہ آیت کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے۔ یہ دیکھیں آنٹی، یہ اب بھی مسلسل مجھے برا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنا رونا سٹارٹ کر چکی تھی کہ شازیہ بیگم نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ تم رو مت اس طرح، میں ابھی اس کی کلاس لیتی ہوں۔ بس بہت ہو گیا رائم، انہوں نے پہلی بات کچھ پیار سے آیت سے کہی اور اگلی بات کچھ غصے سے رائم سے کہی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا ماما، یہ آپ کو ایک کی 4 باتیں لگا کر بتا رہی ہے، رائم نے آیت کو گھورتے ہوئے کہا، مگر آیت کی اس گھوری سے بے نیاز ایک بار پھر رونے لگی۔ انہیں بولے مجھ سے معافی مانگے ورنہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور صبح سے یہیں پر تھی، اور لفظ معافی پر جیسے رائم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کتنے ہی پل وہ حیرت سے آیت کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ او ریئلی مس آیت، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگوں گا؟ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ جاؤ جا کر اپنے برین کے پرزے ٹائٹ کرواؤ، اور اگر کوئی ڈاکٹر تمہارا کیس لینے سے انکار کر دے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے دماغ کا علاج کروں گا، کیونکہ اس صدی میں تو یہ رائم خان تم سے معافی مانگنے سے رہا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں تنفر اور نفرت سی تھی جو کوئی اور تو نہیں مگر آیت ضرور محسوس کر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے یہ واقعی آیت سے کوئی عجیب سی پرخاش تھی۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ آنٹی؟ وہ بمشکل اپنی حیرت پر قابو پاتی ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
رائم، اب اگر تم نے آیت سے بدتمیزی کی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ شازیہ بیگم نے جیسے اسے ڈرانا چاہا۔ رائم نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کیسے چٹاک بھر کی لڑکی نے اس کی ماں کو اس کے خلاف کر دیا تھا؟ ماما، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے اسے واقعی کچھ نہیں کہا۔ یہ بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بتا رہی ہے۔ اس بار رائم نے کچھ پیار سے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا۔ بس ہمیں زیادہ وضاحتیں مت دو۔ جاوید صاحب نے ہاتھ اٹھاتے اسے خاموش کروا دیا۔ اب تمہیں کوئی نہ کوئی سزا ملنی چاہیے۔ تم بتاؤ آیت، اسے کیا سزا دیں؟ جاوید صاحب نے جیسے آیت کے دل کی بات کر دی۔ آیت نے ہما کو دیکھا۔ ہما کی آنکھیں چمکی تھیں۔ رائم غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ انہیں کہیں کہ اس ویکینڈ پر یہ ہم تینوں کو پکنک پر لے کر چلیں، پھر ہی میں انہیں معاف کروں گی، ورنہ پھر میں کبھی آپ لوگوں کے گھر نہیں آیا کروں گی۔ وہ سو کرتی بولی تھی اور رائم کا دماغ لمحوں میں گھوما۔ اب یہ لڑکی اس کا ضبط آزمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ منع کرتا، جاوید صاحب بول اٹھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم رائم ویکینڈ پر کہیں نہیں جاؤ گے بس، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جاوید صاحب سختی سے حکم صادر کرتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے، اور رائم کا سارا موڈ لمحوں میں غارت ہوا تھا۔ جس دن آیت اس کے سامنے آتی تھی اس کا موڈ ایسے ہی خراب ہو جاتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں کوئی کالا سایہ ہی تھی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا جو اب آیت کے سر پر پیار کر رہی تھی۔ تم اتنی رات کو اکیلے گھر نہیں جاؤ گی؟ رائم، جاؤ اسے چھوڑ کر آؤ۔ دیکھو رات اتنی ہو گئی ہے۔ شازیہ بیگم ایک اور حکم سناتے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ آیت جانتی تھی فی الحال رائم ایٹم بم بنا ہوگا، اس لیے جلدی سے اٹھی اور خان ہاؤس سے باہر بھاگنے کی مگر اگلے ہی پل گلی میں کتا دیکھتے وہ اندر بھاگ آئی تھی۔ جیسے باہر نکلتے رائم نے ایک بار پھر ٹکرائی۔ اسے اپنا سر کسی پتھر میں لگتا ہوا محسوس ہوا۔ آہ ظالم، میرا سر پھاڑ دیا، وہ چلائی تھی۔ رائم کا دل چاہا واقعی اس کا سر پھاڑ دیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے تم اندھی ہو۔ رائم نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کر رکھا تھا، ورنہ یہ لڑکی اس کا غصہ ہر بار بڑھا دیا کرتی تھی۔ اگر تم آج کے بعد مجھے اس طرح گھر میں نظر آئیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ میرے ماں باپ کو بہت پٹیاں پڑھائی جا رہی تھیں نا میرے خلاف۔ تم ایک بار چلو پکنک پر، تمہاری ساری پکنک میں اتنی حسین بناؤں گا کہ ساری زندگی تم پکنک کے نام سے بھاگو گی۔ وہ اچانک ہی آیت کا بازو پکڑے ایک لفظ سرد لہجے میں کہتے ہوئے دوڑا تھا کہ کچھ پلوں کے لیے آیت کو اس کے لہجے سے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار رائم کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس کا بازو درد سے چور ہو گیا۔ میرا بازو چھوڑیں رائم بھائی، وہ بہت مشکلوں سے اٹکتے لہجے میں گویا ہوئی، مگر رائم ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ رائم کی آنکھوں میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی سارا وجود ناگواری سے غصے میں آ جاتا تھا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہو گئے اور اچانک رائم ہوش میں آئے۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ جلدی سے باہر بھاگی تھی، لیکن وہ جانتا تھا آیت کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ شکر ہے یہ لڑکی کسی چیز سے ڈرتی تو ہے۔ رائم منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی سڑک پر چلنے لگا۔ وہ صاف اس کا گھبرانا، اس کا خوف سے آس پاس دیکھنا محسوس کر سکتا تھا۔ جب تک وہ اپنے گھر میں جا کر غائب نہیں ہو گئی تب تک راہم وہیں گلی کے کونے میں کھڑا رہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ واپس گھر کی جانب چل پڑا۔ زندگی میں پہلی بار ماما اور ڈیڈ نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی ہے، نہ جانے اس لڑکی نے ان پر کیا جادو کر دیا ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ آیت سے ہوتی نفرت اگلے ہی پل مزید بڑھ گئی۔ اب وہ پکنک کے بہانے آیت کو مزہ چکھانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے آیت کی حرکتوں کو اگنور کر رہا تھا، مگر اب آیت کی حرکتوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اس لیے رائم کا بھی اسے سبق سکھانے کا بہت اچھا ارادہ تھا، اور کون جانتا تھا اسے سبق سکھاتے سکھاتے رائم خود ایک بہت بڑا سبق سیکھ جائے گا۔ وقت کچھ مزید آگے سرکا اور بالآخر ویکینڈ بھی آ گیا۔ صبح ہی صبح شازیہ بیگم اور جاوید صاحب شادی کے لیے نکل گئے۔ آج وہ بہت خوش تھی، ان دونوں نے اسپیشل آج کالج سے چھٹی لے رکھی تھی۔ وہ تینوں تیار ہو رہی تھیں جب رائم سیڑھیاں اترتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آیت نے بلیک جینز کے ساتھ گھٹنوں کو چھوتی پنک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گلے میں دوپٹے کو مفلر اسٹائل سے لیے بالوں کی پونی بنائے وہ آج پیاری لگ رہی تھی، مگر رائم کو اسے دیکھ کر عجیب ناگواری ہوتی تھی۔ اس کی بنسبت محرم نے گھٹنوں کو چھوتی میرون فراک پہن رکھی تھی، چادر کندھوں کے گرد اوڑھی تھی، اور ہما نے بھی جینس کے ساتھ کرتی پہن رکھی تھی۔ وہ تینوں تیار ہو چکی تھی، ضروری سامان وہ پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکے تھے۔ تم لوگ ریڈی ہو گئے؟ رائم نے آیت کو مکمل اگنور کرنے کے بعد ان دونوں سے پوچھا۔ محرم نے اسباب میں سر ہلایا۔ جی بھائی۔ محرم کی بات سنتے اس نے ایک آخری تنقیدی نگاہ آیت پر ڈالی جو اس سے بے نیاز نہ جانے موبائل میں گھسی کیا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تینوں گاڑی میں پہنچو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے کہتے وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد آیت نے سکون کی سانس لی۔ وہ خود ہی اس سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں۔ محرم رائم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، ہما اور آیت پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ آیت نے فل انجوائے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ شور سن کر ہمیشہ کی طرح رائم ڈسٹرب ہوگا، اس لیے کانوں میں ہینڈز فریز لگائے وہ اونچی آواز میں گانے سن رہی تھی۔ جو وہاں بیٹھے تینوں نفوس انجان تھے، مگر وہ فل جھوم جھوم کر مزے کر رہی تھی۔
رائم کی نظر گاہے بگاہے بیک مرر سے اس کی طرف اٹھ رہی تھی اور اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے رائم کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ لوگ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ اس مقام کا انتخاب محرم نے کیا تھا۔ یہ بہت پیسفل اور پرامن جگہ تھی، دور دور تک صرف گھاس اور خالی تھی۔ آس پاس صرف پہاڑ تھے کیونکہ وہ لوگ اسلام آباد سے کچھ باہر نکل آئے تھے۔ وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب رائم ان کو اکیلا چھوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے پہاڑ کی چوٹی کی جانب چلا گیا۔ وہ لڑکیوں میں بیٹھ کر بلا کیا ہی انجوائے کرتا، وہ تو بس آیت کو سبق سکھانے کے لیے کچھ سوچ رہا تھا، مگر کوئی بھی ترکیب دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس 18 سالہ لڑکی نے 27 سالہ مرد کا دماغ اس طرح خراب کر رکھا تھا جیسے وہ اس کا دماغ کنٹرول کرتی ہو۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا جب ٹھنڈا موسم ایک دم سے طوفان میں بدل گیا۔ آسمان پر کالے بادل ایک دم سے چھا گئے۔ جیسے ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا، ایک گہری کالی روشنی آس پاس چھا گئی۔ رائم واپس پلٹا اور اب ان تینوں کی جانب جا رہا تھا۔ ہوائیں اچانک تیز چلنے لگیں۔ وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہما اور محرم جلدی سے سارا سامان سمیٹنے لگی۔ چلو، موسم بہت خراب ہو رہا ہے، ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو راستے بلاک ہو جائے، مجھے لگتا ہے آج بارش ہوگی۔ رائم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آیت کا منہ لٹک گیا۔ اتنے عرصے بعد تو وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ یہ جگہ بچپن سے ہی اس کی فیوریٹ جگہ رہی تھی۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑیوں کو واپس اسلام آباد کی جانب موڑ کر 10 منٹ کے سفر میں ہی بارش تڑا تڑ تیزی سے برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم اور حالات مزید خراب ہونے لگے۔ بمشکل ہی رائم 20 منٹ مزید گاڑی ڈرائیو کر پایا، جب گاڑی اور راستے دونوں نے جواب دے دیا۔ گاڑی مزید آگے چلنے سے انکاری تھی، اب سفر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے رائم پریشانی سے کچھ سوچنے لگا۔ وہ دونوں بھی پریشان تھی، مگر آیات کو اب اس بات کی ٹینشن لگ گئی تھی کہ اس بارش کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ اتنے عرصے بعد تو پکنک پر آئی تھی۔ رائم نے موبائل فون پاکٹ سے باہر نکالا اور وہ جاوید صاحب کو فون کر رہا تھا۔ جاوید صاحب سارے حالات جان لینے کے بعد کچھ سوچنے لگے۔ تم ایک کام کرو، بچیوں کو لے کر فارم ہاؤس چلے جاؤ، وہاں پر ہی رک جاؤ، رات میں ہی گزارو، صبح واپس آ جانا۔ ان تینوں کے ساتھ کیا بارش میں خوار ہوگے، راستے خراب ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس طرح کی نازک صورتحال میں احتیاط کرنی بہتر ہے۔ باپ کی بات پر اس نے سنجیدگی سے اسباب میں سر ہلایا اور گاڑی کو فارم ہاؤس کی جانب موڑ لیا۔ اسلام آباد سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر ان لوگوں کا بہت خوبصورت اور بہت بڑا فارم ہاؤس تھا، جو یہاں سے آدھا گھنٹہ ہی دور تھا۔ بہت مشکل سے 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ مغرب ڈھل گئی تھی۔ یہاں فارم ہاؤس میں صرف گارڈز انکل اور ان کی فیملی رہتی تھی، جن میں ان کی بیوی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا، جو یہاں پر کیئر ٹیکر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ملازمہ نے جلدی سے ان لوگوں کے لیے کھانا بنایا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ آیت پہلی بار آج اس فارم ہاؤس میں آئی تھی اور وہ بہت خوبصورت اور آس پاس دیکھتے ہوئے فارم ہاؤس میں گھوم رہی تھی۔ بارش رات کے 9 بجے جا کر رکی۔ رائم ان تینوں کو سونے کی ہدایت کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ محرم اور ہما دونوں اس وقت محرم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ آیت کو پیاس لگی، کمرے میں پانی نہیں تھا، اس لیے پانی پینے کی غرض سے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن ڈھونڈتے ہوئے لاؤنج میں نکل آئی جب اچانک اسے پچھلے گارڈن میں کوئی چلتا پھرتا محسوس ہوا۔ وہ حیران ہوئی، پہلے اسے لگا شاید وہ رائم ہے۔ وہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا تھا؟ رات کے 10 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ اس کی پیاس ختم ہوئی، ایک دم سے متجسس ہو گئی اور کچھ سوچتے ہوئے لاؤنج سے باہر پچھلے گارڈن میں اتر آئی۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس کے پچھلے جانب بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ یار، اگر آج اماں اور ابا کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں پر ہو تو میری بہت دھلائی ہو جائے گی۔ آج تو یہاں کے مالک بھی آئے ہوئے ہیں، تم یہاں سے جلدی نکلو، صفدر اپنے دوست عدیل کو دیکھ کر بولا تھا۔ اکثر وہ فارم ہاؤس خالی ہونے کی وجہ سے یہاں پر آ کر سگریٹ پی لیتا تھا اور کبھی کبھار نشہ بھی کر لیتا تھا، اور صفدر کو بھی پھر سنبھالنا پڑتا تھا۔ وہ لوگ خالی فارم ہاؤس ہونے کا فائدہ اٹھاتے تھے کیونکہ سرونٹ کوارٹر یہاں سے کچھ فاصلے پر تھا، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ ویسے بھی صفدر کے والدین یہاں پر کام کرتے تھے، اس لیے اس کا دوست یہیں پر اس سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ چاچا چاچی کو کون بتائے گا؟ وہ صفدر کو بے فکر کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، تم بھی بس جلدی سے یہاں سے نکل جانا، اس سے پہلے کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کی نظر تم پر پڑے۔ وہ غصے کے کافی تیز ہیں، سمجھ گئے؟ صفدر نے ہدایت کی۔ عدیل نے اسباب میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بابا، میں سمجھ گیا، پریشان مت ہو، بس میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہتے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ وہیں زمین پر پھینک کر بجھائی اور فارم ہاؤس سے باہر نکلنے کا سوچا۔ آیت پچھلے گارڈن میں آ گئی تھی۔ اچانک ہی عدیل کی نظر آیت پر پڑ گئی۔ بیک گارڈن میں جلتی روشنیوں میں اس کا چہرہ جیسے 14ویں کا چاند لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے کوئی پری راستہ بھٹکتی اس فارم ہاؤس میں آ گئی۔ عدیل کی آنکھیں چمکی، ان میں خباثت گہری ہوئی۔ رات کے پہر کسی لڑکی کو اس حلیے میں دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی مرد بہک سکتا تھا۔ اس نے تھائیز کو چھوٹی شرٹ اور بلو جینز پہن رکھی تھی، جس میں اس کا خوبصورت وجود اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ عدیل ایک پل سے پہلے فارم ہاؤس میں بنے پیچھے اسٹور کی جانب چل پڑا۔ قدموں کی چاپ پر آیت نے چہرہ اٹھائے پیچھے دیکھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ رائم ہے اور اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی پیچھے جانے لگی۔ کیا کرتی؟ تجسس کے مارے وہ رائم کے پیچھے یہاں تک آ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ رائم نہیں تھا۔ ایک تو پتہ نہیں یہ سگنل کیوں نہیں آتے۔ وہ جاوید صاحب سے بات کر رہا تھا جب اچانک سگنل بند ہو گئے۔ پتہ نہیں ڈیڈ نے بھی فارم ہاؤس کہاں پر لے لیا ہے جہاں پر سگنل بالکل نہیں آتے۔
وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور گارڈن میں جا رہا تھا تاکہ جاوید صاحب کو خیریت کی اطلاع کر سکے۔ اسے دیکھا پچھلے گارڈن کی طرف جانے والا لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ کس نے کھولا؟ رائم کچھ چونکا تھا، حیران ہوا، پتہ نہیں، ایک تو ملازم یہ بہت ہی زیادہ کام چور ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا پچھلے صحن میں باہر کی طرف نکل آیا۔ یہاں پر پھر بھی کچھ سگنل آ رہے تھے۔ رائم کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی۔ پہلے ڈیڈ کو اطلاع کر دیتا ہوں، یہی سوچتے ہوئے پچھلے گارڈن میں نیچے اتر آیا۔ وہ کسی سائے کو دیکھتی ہوئے اب اسٹور روم تک آ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ آس پاس دیکھتی، اچانک اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ رائم بھائی، آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ اس کی آواز اس انسان کو کوریڈور میں گونجی۔ عدیل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ آج تو شکار ہاتھ آیا۔ وہ کمینی ہنسی ہنستا ہوا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسٹور روم سے تھوڑا سا باہر نکلا اور آیت کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کھینچا تھا کہ آیت کی چیخیں نکل گئیں۔ رائم کے ہاتھوں سے ایک پل سے پہلے موبائل زمین بوس ہوا۔ کسی کی چیخوں کی آواز سنتے ہوئے اتنا گھبرایا کہ موبائل ہی نیچے گر گیا۔ اپنا موبائل اٹھاتے آس پاس دیکھنے لگا۔ ایسے لگا جیسے کوئی بہت اونچی آواز میں چلا رہا ہو، مگر دور دور تک خاموشی ہی خاموشی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن ایک پل کے لیے رائم کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آیت نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی پری کو آسمان سے نیچے اترتے دیکھا ہے۔ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ وہ آیت کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھوتے بولا کہ آیت کو اس کے ہاتھوں کے لمس نے اندر تک خوفزدہ کر دیا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اندھیرے میں ہی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اگلے ہی پل عدیل نے پوری قوت سے اس کا جبڑا پکڑے اس کے گلے سے دوپٹہ پھینک اتارا۔ کوئی ہے، بچاؤ! وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس سے ہاتھا پائی میں اس کا سر کسی چیز میں ٹکرایا۔ ایک بار پھر کوئی چیخا تھا۔ رائم کو اس بار یقین ہو گیا کہ یہ آیت ہی تھی۔ آیت! اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ یہ لڑکی ہر وقت ہی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ وہ ضد ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر اس کی چیخ آئی، مگر اس بار وہ کسی کی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ رائم جلدی سے فارم ہاؤس کی پچھلی جانب بھاگا تھا جہاں سے آیت کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ وہ اسٹور روم تک پہنچا۔ یہیں سے آیت کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ آیت! وہ ٹھیک تو تھی؟ رائم فوراً فکر مند ہوا۔ کہاں کی نفرت، کیسی نفرت، کیسا غصہ! اس وقت سب دور جا سویا تھا۔ رائم نے ہاتھ بڑھاتے دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ رائم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ دروازہ اندر سے کیوں بند تھا؟ وہ حیرت زدہ سا یہ سوچ رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا۔ رائم کا دل گھبرانے لگا۔ ٹھنڈے پسینے آ لگے۔ اس نے جلدی سے پیچھے ہوتے ایک زوردار جھٹکا مارا اور دروازہ ٹوٹا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ نیم روشنی میں اس نے آیت کو وہیں زمین پر گرے دیکھا۔ کوئی اس کے اوپر جھکا تھا۔ آیت! رائم چلایا تھا۔ اگلے ہی پل عدیل گھبراتا ہوا آیت سے دور ہوا۔ رائم آگے بڑھا تھا بنا آیت کو دیکھے۔ اس نے عدیل کو گریبان سے پکڑا اور سیدھا دیوار میں دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی آیت کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ پے در پے اس کے چہرے پر مکے مار رہا تھا۔ آیت نے بہت مشکل سے خود کو زمین سے اٹھایا۔ اسے اپنے گلے پر ابھی تک جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وقت رہتے رائم آ گیا۔ اگر رائم نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ وہ شخص تو اس کی عزت تار تار کرنے والا تھا۔ رائم نے اس کا سر اتنی قوت سے دیوار میں مارا کہ اگلے ہی پل عدیل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ بہت مشکل سے رائم نے اپنے حواس بحال کیے، غصے کو قابو کیا۔ پھر وہ آیت کی جانب بڑھا تھا جو وہیں زمین پر ایک کونے میں بیٹھی بری طرح سے سسک رہی تھی۔ آیت! رائم نے اسے پکارا۔ آواز میں نرمی تھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ آیت نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے بنا کچھ کہے۔ وہ اگلے ہی پل بے ساختہ آگے بڑھی اور رائم کے سینے سے لپٹ کر بری طرح سے رونے لگی، اور رائم کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ اور پتھر ہی تو ہو گیا تھا۔ وہ خود کو اس کے سینے میں چھپائے رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی آخری پناہ گاہ ہے۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ڈر۔ وہ بمشکل دو الفاظ ادا کر پائی۔ اگلے ہی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ رائم کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ اس کا جسم جیسے ہی ڈھیلا پڑا تو رائم ہوش میں آئی۔ اس نے آیت کا چہرہ اپنے سینے سے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ دیکھا۔ معصومیت کی مثال چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس وقت تو اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ کہیں رحیم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے آیت کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ رائم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آیت! آنکھیں کھولو آیت! وہ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ رائم نے دھیرے سے اسے وہیں دیوار کے ساتھ سہارا دیتے بٹھایا۔ پھر دوبارہ اس عدیل نامی شخص تک آیا۔ اسٹور روم میں موجود وہیں ایک سائڈ پہ پڑی رسی اٹھائی اور اچھے سے عدیل کو اس کے ساتھ باندھا۔ اس شخص کا تو بعد میں علاج کریں گے۔ وہ دوبارہ آیت تک آیا۔ بہت نرمی اور احتیاط سے اسے باہوں میں اٹھایا۔ محرم اور ہما یہی سمجھ رہی تھی کہ آیت سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تو وہ سو چکی ہوگی۔ یہاں اتنے سارے کمرے تھے، سارے ایک ایک کمرے میں رک گئے تھے۔ رائم بنا شورش پیدا کیے لاؤنج سے اندر کمرے میں داخل ہوا اور آیت کا وجود بیڈ پر بہت آرام سے لٹاتے پانی لے کر آیا اور آیت کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ پلوں بعد آیت ہوش میں آئی۔ اس کا سارا وجود ایک بار پھر سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے وہ چیختی جلدی سے رائم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا یہاں پر آواز گونجے گی کیونکہ بہت پرسکون اور خالی جگہ تھی، اور وہ نہیں چاہتا کہ محرم اور ہما کو کوئی بھی بات پتہ چلے۔ ریلیکس آیت، کچھ نہیں ہوا۔ رائم نے اس کے چہرے پر آئے بال ایک سائڈ پہ کرتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔
جیسے ہی اس نے اپنے پاس رائم کو محسوس کیا، وہ بے ساختہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگی اور رائم اس کا سانس رک گیا۔ وہ ساکت رہ گیا اور پھر وہ حیران بھی ہو رہا تھا، وہ لڑکی کس قدر مان سے اسے گلے لگی ہوئی تھی، جیسے رائم اس کا محافظ ہو اور اسے محفوظ کر سکتا ہو، وہ اسے ساری دنیا کی تکلیفوں برائیوں سے محفوظ کر دے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے رائم بھائی، یہاں بہت برے لوگ ہیں، پلیز واپس چلتے ہیں۔ وہ مجھے زبردستی ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آپ نہیں آتے تو وہ کیا کرتا؟ آئی ایم سوری، آئندہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے آئندہ اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ ساری کانپتی ہوئی عجیب سے لہجے میں یہ باتیں بڑبڑا رہی تھی، جیسے اس کا دماغ اس وقت کام کرنا بند کر چکا تھا۔ بہت مشکل سے رائم نے خود پر قابو پایا، دھیرے سے آیت کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوا آیت، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ریلیکس ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ۔ اسے پرسکون کرنے لگا، اسے محسوس ہوا آیت کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھ کر میڈیکل باکس تک جاتا، آیت نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز، وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ ریلیکس کہیں نہیں جا رہا، تمہارے سر سے خون نکل رہا ہے، میں پٹی کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اب سارے کمرے میں وہ فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ رہا تھا۔ بمشکل 2 منٹ کی محنت کے بعد اسے میڈیکل باکس مل گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھا اور اب اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ معمولی سی چوٹ آئی تھی سر پر۔ پٹی باندھتے ہوئے رائم کی نظر اس کے گلے تک گئی اور اگلے ہی پل رائم کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ رائم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ فی الحال سختی نہیں کر پایا۔ تھوڑی سی اینٹی سیپٹک روئی پر لگاتے اس نے دھیرے سے آیت کی گردن پر روئی رکھی۔ اگلے ہی پل آیت کی چیخ نکلی، وہ ساری کانپ گئی تھی۔ اس نے رائم کا ہاتھ دور جھٹکنے کی کوشش کی، مگر رائم نے اس کا بازو پکڑے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہاں کیا کرنے گئی تھی آیت؟ ایک بار پھر آرام سے پوچھا۔ وہاں گارڈن میں کوئی چل رہا تھا، مجھے لگا شاید آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ میں زبردستی آپ کو یہاں پر پکنک پر لے آئی تھی۔ آئی ایم سوری رائم بھائی، میں آئندہ سے کوئی مذاق نہیں کروں گی، بالکل تنگ نہیں کروں گی، آئی ایم سوری۔ وہ رو رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، کیا کرنا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رائم کو بے ساختہ اس کی معصومیت پر پیار آیا۔ اوکے ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے زخم کو صاف کرنے کے بعد رائم نے اس کی شرٹ گلے کے مقام سے ٹھیک کی۔ چلو یہاں پر لیٹ جاؤ۔ اسے دوبارہ بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر بلینکٹ دیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس سو جاؤ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پلیز آپ کہیں مت جائیے گا۔ وہ گھبرا رہی تھی اور اس سے زیادہ رائم کو اپنا دل بے اختیار محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنا بھولنے لگا تھا۔ اچھا میں کہیں نہیں جا رہا، تم سو جاؤ۔ رائم نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جلدی سے رائم کا ہاتھ پکڑے اپنے کندھے کے مقام کے قریب رکھا اور آنکھیں میچ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد رائم نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا، اتنی احتیاط سے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ بہت مشکل سے وہ اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا اور اب وہ باہر لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بس بار بار آیت کا وہ کانپتا وجود آ رہا تھا۔ اگلی صبح 6 بجے کے قریب وہ فارم ہاؤس کے سرونٹ کوارٹر میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ہی ملازم اور اس کی بیوی کھڑے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ صفدر بھی ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ کون ہے یہ لڑکا اور کیا کر رہا تھا فارم ہاؤس میں؟ رائم دھاڑا تھا، صفدر کو دیکھا تو صفدر کانپ سا گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ رائم کی سختی اور باپ کے غصے بھری نگاہوں سے ڈرتے ہوئے صفدر نے ساری سچائی بتا دی کہ وہ اکثر اس کا دوست عدیل یہاں بیٹھ کر سگریٹ پی لیا کرتے تھے۔ یہ سچ جان لینے کے بعد تو رائم کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ تمہاری ایک لاپرواہی کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ جانتے بھی ہو وہ لڑکی وہ ہمارے ساتھ آئی تھی، وہ میری ذمہ داری تھی، وہ میری عزت تھی، اور تمہارے اس دوست نے میری عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو پولیس میں جائے گا ہی، ساتھ تم بھی جاؤ گے اور آپ دونوں اپنا بوریا بستر باندھ لیں، کیونکہ اس حادثے کے بعد میں مزید آپ لوگوں کو اس فارم ہاؤس میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کی ناک کے نیچے کوئی فارم ہاؤس میں آتا رہا اور آپ کو علم بھی نہیں ہوا۔ رائم شدید غصے میں تھا۔ ان والدین نے بے بسی سے چہرہ جھکا دیا۔ ان کے بیٹے کی غلطی تھی، اس لیے اب خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ 9 بجے کے قریب آیت کمرے سے باہر نکلی۔ وہ رات کی بنسبت کچھ پرسکون ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک خاموشی نے گہرا ڈیرا ڈال لیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب رائم لاؤنج سے اندر داخل ہوا، اس نے رائم کو دیکھا، کچھ کہنے کی کوشش کی۔ رائم بنا اسے دیکھے اوپر چلا گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے کیوں 12 بجا رکھے ہیں؟ کیا بھائی نے پھر کچھ کہا؟ ہما اس کے پاس دھپ کرتی صوفے پر بیٹھتی پوچھ رہی تھی۔ رائم کے ذکر پر وہ ڈر گئی، مگر اس نے آیت کی حرکت ہما اور محرم کو بتا دی تو کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نفی میں سر ہلایا۔ سر کی چوٹ کا بھی وہ بہانہ بنا گئی تھی کہ واش روم میں پھسل گئی، ورنہ ہما نے 100 سوال کرنے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی رائم واپس نیچے اترا۔ جلدی سے سارا سامان سمیٹو، ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اب موسم کافی حد تک صاف ہو گیا تھا، اس لیے رائم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دونوں نے اسباب میں سر ہلایا۔ سارا سامان آیت خاموشی سے واپس آئی تھی۔ اس کی خاموشی نوٹ کر رہا تھا، ایسا لگ رہا جیسے اندر کا ایک حصہ مار آئی ہو۔ اس نے اپنے گلے کو دوپٹے سے بہت اچھے سے چھپا رکھا تھا۔ وہ ساری کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اضطراب چھلک رہا تھا جو رائم صاف محسوس کر سکتا تھا۔
وہ سارا راستہ بے چین بیٹھی رہی۔ اس نے پہلے محرم اور ہما کو گھر چھوڑا۔ تم لوگ چلو، میں آیت کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اتنے کہتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی آیت کے گھر سے کچھ پیچھے ہی روک دی تھی۔ آیت کو پکارا تو آیت چونکی۔ جی بمشکل بول سکی، جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، کسی کو مت بتانا، میں نہیں بتاؤں گا، اور پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا، ایسی غلطی مت دہرانا۔ بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آیت اسبات میں سر ہلاتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ بمشکل اس نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ شکریہ رحیم بھائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رحیم نے اسبات میں سر ہلایا، جسے اس کا شکریہ وصول کیا، اور اب وہ ہمدانی ہاؤس داخل ہو رہی تھی۔ جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہو گئی تب تک رحیم اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد رحیم واپس پلٹ آیا۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں سے ایک بار بھی خان ہاؤس جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی سب نے محسوس کی، مگر وہ سب کو طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ٹالتی جا رہی تھی۔ ہما کو بھی پریشان کر رہی تھی، مگر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ کیا ہوا آیت، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ پل گھوم رہا تھا جب وہ رحیم کے سینے سے لگ کر روئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رحیم کا چہرہ آ رہا تھا۔ رحیم کا اسے پیار سے ٹریٹ کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ونڈو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل رحیم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل اسے کہہ رہا تھا اسے رحیم سے محبت ہوگی، مگر یہ بات ایڈمٹ کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ نہیں، مجھے محبت نہیں کرنی، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں ان سے محبت نہیں کر سکتی۔ نہیں رحیم خان، کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ نہیں آیت، تمہیں نہیں کرنا۔ وہ مسلسل 2 ہفتوں سے خود ہی جنگ لڑ رہی تھی اور اس جنگ میں بری طرح سے ہار رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، کسی کو بھی اپنی تکلیف نہیں بتا سکتی تھی۔ دوسری طرف رحیم کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اور وہ بھی آیت سے محبت؟ مجھے تو آیت پسند ہی نہیں ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑا رہا تھا، لیکن دل و دماغ سے لڑتی جنگ ہار رہا تھا۔ اسے ابھی تک حیرانی ہو رہی تھی کہ کس طرح آیت اسے اپنا محافظ سمجھتی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا رہی تھی، جیسے یقین تھا کہ رحیم اسے محفوظ رکھے گا، رحیم کے ساتھ وہ محفوظ رہے گی، اس کا محافظ ہے، اسے حفاظت دے گا۔ وہ مسلسل یہ سب سوچ رہا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے آیت سے محبت ہو گئی تھی، وہ یہ جان گیا تھا، اور پھر محبت کہاں انسان کی خامیوں کو دیکھتی ہے، اسے پتہ تھا۔ وہ آیت سے 8-9 سال بڑا تھا، مگر محبت کہاں عمر دیکھتی ہے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ شازیہ بیگم کمرے میں داخل ہو۔ وہ اسے کافی مہینوں سے کہہ رہی تھی کہ شادی کر لو، کوئی بھی اچھی لڑکی پسند کر لو، ہم تمہاری اس سے شادی کروا دیں گے، کیونکہ ماں تھیں اور ماں چاہتی تھی اس کا بیٹا خوش رہے، اس کی شادی ہو جائے۔ ایک بار پھر وہ اسی ٹاپک کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو رحیم، اب تمہاری عمر ہو چکی ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اچھا کماتے ہو، ویل سیٹلڈ ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے آیت کے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ مگر نہیں، کوئی کیسے اس کی شادی آیت سے کروا سکتا ہے؟ ویسے میری ایک بہت بڑی حسرت تھی، اچانک شازیہ بیگم بولی کہ رحیم حیران ہوا۔ کیسی حسرت؟ اس نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ خیر چھوڑو، تم کون سا پوری کرو گے؟ ویسے میری حسرت تھی کہ آیت ہمارے گھر کی بہو بنے، اتنی پیاری اور معصوم بچی ہے، اور تو اور مجھے اتنی پسند ہے، لیکن نہیں، تمہارا تو اس کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، تم نے خود ہی اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، اس بچی کو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہو، شادی تو بہت دور کی بات ہے، تم تو اسے دیکھتے ہی نہیں غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ شازیہ بیگم نے افسوس سے کہا تھا، اور رحیم کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، جب بولا تو لہجہ بہت مضبوط تھا۔ میں ایسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں ماما، آپ لوگ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ کچھ دیر بعد شازیہ بیگم کو یہ محسوس ہوا انہیں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو رحیم، یا میرے کان بج رہے ہیں؟ انہوں نے بے بسی سے پوچھا تو رحیم مسکرا دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ماما، وہ بہت اچھی ہے، بس میں ہی ہر وقت اس سے غصے سے بات کرتا ہوں، لیکن میں خود کو بدل لوں گا۔ اور شازیہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا رحیم؟ سچ میں رشتہ لے کر جائیں ہم؟ رحیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں صدقے جاؤں میرا بیٹا، تم بہت اچھے ہو، میں آج ہی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، ہم آج ہی آیت کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ شازیہ بیگم کے تو گویا پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے، ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ جاوید صاحب کے محرم اور ہما دونوں ہی رحیم کی مرضی جان لینے کے بعد کافی حیران ہوئے تھے، جیسے انہیں یقین نہ ہو۔ یہ بات خود رحیم نے کہی تھی کہ اسے آیت سے شادی کرنی ہے۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ یہ رات کا پہر تھا جب ہمدانی صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی مسز ہمدانی بھی تھی، اور آیت کے سامنے بیٹھے آیت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے آیت۔ وہ چونکی تھی، نہ جانے انہوں نے کیا کہنا ہوگا۔ جی کہیں بابا، وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، بہت مناسب اور بہترین رشتہ ہے، ایسا رشتہ کہیں نہیں ملے گا، تو ہم چاہتے ہیں تمہارا نکاح کر دیں، پھر رخصتی تمہاری پڑھائی کے بعد ہو جائے گی۔ باپ کی بات سنتے آیت کو اپنے سینے میں کوئی نیزہ لگتا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے رحیم کا چہرہ گھوما تھا، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ رحیم، اس کا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے محبت بھی ہوئی تو کسی ظالم ہرجائی سے۔
ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ رائم وہ تو اس کی شکل ایک پل کے لیے بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتا تھا، تو پھر ساری زندگی برداشت کرنا تو مشکل سی بات تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح جلدی ہو جائے، اس لیے میں نے نکاح اسی ہفتے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بار میں تم سے تمہاری رضامندی جاننا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اعتراض ہے تو انہیں منع کر دیں گے۔ ہمدانی صاحب نے آیت کو دیکھا۔ آیت نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے اور کیسا شخص ہے۔ آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے بابا، وہ جیسا شخص بھی ہوگا مجھے منظور ہے اور قبول ہے۔ آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اس کے دل کا ہر احساس مر گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے رائم کی محبت کو نوچ کر باہر نکال پھینکنے کی کوشش کی، مگر بہت بری طرح سے ناکام رہی۔ ایک ہفتہ اس کی زندگی میں کسی غمگین سائے کی طرح آیا تھا۔ وہ کہیں نہیں گئی، بس گھر میں ہی بند تھی۔ مسز ہمدانی نے کافی کہا کہ شاپنگ کرو نکاح کے لیے، مگر اس نے ایک ہی بات کہی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب دل ہی بیمار ہو تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی تھی؟ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کا نکاح ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس بار بار رائم کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے وقت رضامندی لیتے ہوئے کون سا نام پڑھا۔ وہ بس خالی ذہن کے ساتھ قبول ہے بول گئی۔ نکاح کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی۔ اس وقت بہت خوبصورت گھٹنوں کو چھوتی مہرون فراک پہن رکھی تھی۔ وہ چاند کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ آج آخری بار رائم کو یاد کر لینا چاہتی تھی، پھر آج کے بعد تو وہ کسی اور کی ہو جائے گی، لیکن نہیں، اسے اب یاد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو کسی کے نکاح میں جا چکی اور یہی سب سوچ رہی تھی جب پیچھے آہٹ سنائی دی۔ کوئی اس کی طرف قدم قدم بڑھ رہا تھا۔ آیت نے جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی رگڑتے ہوئے صاف کر ڈالی۔ آیت! اس نے دھیرے سے پکارا تھا اور آیت نے حیرانی سے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا۔ وہ رائم تھا اور اس کی آواز سے ہی اسے پہچان گئی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اسے امید نہیں تھی کہ رائم اس کے نکاح میں آئے گا، مگر اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ رائم اس سے پہلے وہ لفظ پورا کرتی اس کے لبوں پر جلدی سے انگلی رکھ گیا۔ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ ابھی بھائی بول کر تازہ تازہ ہوئے نکاح کا بیڑا غرق کرنے والی تھی۔ وہ کچھ غصے سے بولا اور آیت ساکت رہ گئی۔ تو کیا اس کا نکاح رائم سے ہوا تھا؟ لیکن بابا نے تو کہا تھا کہ وہ ان کے کسی دوست کا بیٹا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت تنگ کرتی تھی نا مجھے، اب ساری زندگی میں تمہیں مزے چکھاؤں گا۔ تم نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں اس طرح سے بھی قید کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھینچ کر اپنے قریب تر کرتا بولا۔ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے رائم کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو مسز، یقین کر لو اور میں ہی ہوں جس کے ساتھ تمہاری قسمت پھوٹی ہے۔ رائم جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا اور اس کے اتنا پاس تھی کہ اس کی جھلستی سانسیں آیت کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے رائم کے حلیے کو دیکھا۔ سفید سوٹ کے اوپر میرون باسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ نکاح بھی کمرے میں ہو گیا۔ اس نے باہر مہمانوں کے سامنے جا کر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا، اور ہما نے بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کی بھابھی بن رہی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا نکاح واقعی رائم سے ہوا ہے تو وہ اگلے ہی پل سارے ضبط کھوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ پہلے تو اس کی بری طرح رونے سے رائم بھونچ کا رہ گیا، پھر جلدی سے اس کے گرد دونوں ہاتھوں سے حصار بنایا۔ آیت کیا ہوا؟ اچھا سوری، میں صرف مذاق کر رہا تھا، تو میں تنگ نہیں کروں گا۔ آئی سیور۔ بہت مشکل سے وہ اس کا رونا کم کروا پایا۔ بس کیا ہو گیا آیت؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں اتنا برا ہوں کیا جو میری بیوی بن کر تم اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اس بار اس نے بہت تکلیف سے پوچھا۔ آیت نے روتے نفی میں سر ہلائی۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، مجھے لگا شاید اب میں آپ کو کبھی دیکھ نہ پاؤں۔ اس کی بات سنتے رائم کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے آیت کا چہرہ تھوڑی سی پکڑتے اوپر کرتے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ میں تو ابھی تک حیران ہوں، کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ کیا میں سچ میں آپ کی بیوی بن رہی ہوں؟ وہ حیرانی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ رائم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ لبوں سے الحمدللہ نکلا تھا۔ اسے واقعی امید نہیں تھی آیت کا ایسا ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کیسے مجھے اپنی بیوی بنا سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں اس کے پیچھے بھی آپ کا کوئی پلان ہوگا۔ وہ بے بسی سے کہتے پھر رونے لگی۔ رائم نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بس اپنے اس شیطانی دماغ کو بریک لگاؤ، نہیں کرتا میں نفرت۔ وہ دھیمے لہجے میں غرایا۔ آیت کو مزید اپنے سینے میں بھیجتے اس بار بہت محبت سے اسے کان میں سرگوشی کر گیا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی آیت، اور کب ہوئی کیسے ہوئی نہیں جانتا، بس اب مجھے اتنا پتا ہے کہ تم میری ہو، صرف میری۔ آیت ساکت رہ گئی۔ اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس نے بہت محبت اور احترام سے آیت کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سوری، میں تمہارے ساتھ بہت روڈ ہو جاتا تھا۔ ایک چیز کے لیے سوری آیت، ہر ایک چیز کے لیے سوری۔ وہ بے بسی سے بولا۔ آیت ایک بار پھر رونے لگی۔ تو خوشی کے آنسو تھے جو اب بہتے جا رہے تھے۔ آئندہ مجھ سے غصے سے بات نہیں کریں گے نا؟ اس نے امید سے پوچھا۔ رائم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کبھی تمہیں آف بھی کہوں تو مجھ پر لعنت۔ خاموش ٹیرس میں رائم کی سرگوشی گونجی اور آیت کے لبوں کو اس بار بہت خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اب یقین کر چکی تھی کہ رائم اس کی قسمت میں تھا، اس لیے اس کا ہو چکا تھا۔ اسے اپنا ہر زخم اس سے غائب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی تھیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھتے چاند بھی مسکرایا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔